अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। सुबह को पर फैलाए काफ़ी वक्त हो चुका था। सुबह 10 बज रहे थे। फारा गहरी नींद में थी। सोते वक्त चेहरा पुरसकून था। नींद से बोझल असाब पर अच्छा असर डाला था। जाने और कितना वक्त सोती कि आंखें नामनूसी आवाज़ पर लर्जी थीं और फिर ये आवाज़ इतनी साफ महसूस होने लगी कि उसे आंखें खोलनी पड़ी। 3-4 बार आंखें कुछ पल यूं ही न समझी में खुली और बंद हुईं। यूं ही बंद आंखों से आहिस्ता से करवट बदली। आवाज आना बंद हो चुकी थी तो उसने गौर करना जरूरी न समझा कि किस चीज की आवाज थी, लेकिन अब फिर आवाज आने लगी थी। यूं ही लेटे हुए आंखें बंद किए उसने आवाज पर गौर किया। ये सांसों की आवाज थी, जैसे कोई गहरी नींद में सोते वक्त ले रहा हो। वो तो अकेली थी, फिर ये कौन था जिसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। इस एहसास पर खौफ की एक लहर फारा के पूरे जिस्म में दौड़ी थी। उसने झट आंखें खोली थीं और आंखें खोलते ही अपने नजदीक गहरी नींद में सोए गहरी सांसें लेते जिस वजूद पर नजर पड़ी वो फरहाद था। फारा का दिल जो खौफ के एहसास से डूबा था आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आने लगा। उफ! वो उठकर अपने सर पर हाथ रखे आंखें बंद किए अपने ख्वास बहाल करने लगी। उसके कमरे में कोई आ गया है, इस खौफनाक एहसास ने उसकी जान निकाल दी थी। ख्वास बहाल हुए तो नजरें खुद ब खुद सोए फरहाद तक गईं। वो किस वक्त कमरे में आया उसे मालूम ही ना हुआ। वो उल्टा लेटा हुआ था, चेहरा उसकी जानिब था। कल वाले शलवार कमीज समेत सोया हुआ था और गहरी नींद में लग रहा था। गहरी सी आंखें बंद थीं, लब नरमी से एक दूसरे में पेवस्त थे। एक बाजू को सरहाने के तौर पर सर के नीचे रखा था, दूसरा फारा के सरहाने के करीब धरा था। लेकिन फारा को नींद में महसूस ही ना हुआ। वो नजदीक ही सोया था, लेकिन फासला रखकर। उसके चेहरे से नजरें हटाकर फारा ने सामने देखा तो नजरें जूं के तूं पड़े चाय के कपों पर पड़ी थी। अब फारा को समझ आया कि वो नामनूस आवाज किसकी थी। वो सोए हुए फरहाद की थी। गहरी मध्यम होती सांसों की जुम्बिश जो अब भी आ रही थी। वो यूं ही बैठी रही और कल के हुए वाकयात जहन में दोहराने लगी। जो बातें की, जो बातें सुनी, सब दोबारा से याद करने लगी। सोकर फ्रेश उठी थी, अब दिमाग भी सही काम कर रहा था। फरहाद ने करवट बदली तो वो सोचों से निकली। वो सीधा हुआ था, एक बाजू आंखों पर और दूसरा सीने पर रख चुका था और नींद में था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो अभी और सोएगा। सोया हुआ कैसा लग रहा है जैसे। सर झटक कर फारा ने खुद को आगे सोचने से रोका। उस पर से नजरें हटाकर अपने कैचर में जकड़े बाल जो कल रात गीले ही बांधे और अब बिखरे हुए थे खोलकर दोबारा से कैचर में समेटे और बेड से नीचे उतरने लगी। फरहाद तो ऐसे सो रहा था जाने कितनी रातों से न सोया हो। वो फ्रेश होकर आई तो वो ऐसे ही सो रहा था। एक नजर उस पर डालकर वो किचन में चली गई। भूख बहुत लग रही थी। उसने अंडे निकाले, ब्रेड भी पड़ी थी। एक बर्नर पर चाय रखी, दूसरे पर अंडे फ्राई करने लगी। 5 मिनट लगे अंडे फ्राई करने में। चाय भी उबाल आने के बाद पक रही थी। ब्रेड को उसने हल्का सा गर्म किया। ये काम करने के बाद बाहर गई। रात के पड़े कप उठाकर लाई, सिंक में चाय गिराई। बर्तनों की खटपट से फरहाद की आंख खुली थी। खुलकर लंबी अंगड़ाई लेकर उसने साथ नजर डाली जहां फारा सोई थी, लेकिन जगह खाली मिली। उसने फारा का तकिया खींचा, अपने साथ लगाया, फिर आंखें मूंद ली। गहरी सांस लेकर खुशनुमा सी महक को महसूस किया जो फारा के वजूद का हिस्सा थी। फारा, फारा। वो यूं ही आंखें मूंदे उसे आवाजें देने लगा जैसे वो एक नॉर्मल मियाँ बीवी हो जिनमें बहुत प्यार हो। क्या अंदाज था, वाह, काबिले तारीफ। चाय डालती फारा को उसकी आवाज अच्छी तरह से आई थी, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया, अपना काम करती रही। सुबह बखैर। कुछ लम्हों बाद वो किचन के दरवाजे पर था। फारा रुख मोड़े खामोशी से अपना काम करती रही। बिल्कुल बात नहीं करोगी? फरहाद आगे बढ़ा। बोलो। उसने फारा को कंधों से पकड़कर घुमाया और दोनों जानिब हाथ रखकर उसका रास्ता भी बंद कर दिया। फरहाद, वो बरहमी से उसे देखने लगी। उसने सोचा था कि वो रिलैक्स रहेगी और उसे नजरअंदाज करेगी, लेकिन सोचने से क्या होता है। सुबह बखैर। फरहाद ने उसकी नागवारी को नजरअंदाज करते हुए धीमे से मुस्कुराकर कहा। अंदाज दिल लुभाने देने वाला था। उसका दिल इस वक्त तो कुछ और भी करने को चाहा, लेकिन अगला फरीक तो इस पर ही बफर रहा था। अगले अमल पर तो हंगामा हो जाना था। सो वो अपने जज्बात को काबू किए रहा, जो आज न जाने क्यों हमक हमक कर बाहर निकलने को थे। तुम्हें लगता है ये सब जो तुम कर रहे हो मुझे अच्छा लगता है? मेरे दिल में लड्डू फूटते हैं कि तुम्हारा ये प्यार भरा रूप देखकर।
اور سوچتے ہوگے کہ شروع میں کچھ نخرے کرے گی پھر مان جائے گی۔ فارا بھی پکی تھی، وہ تمسخر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اس نے اس کا دل لبھانے والا انداز کسی خاطر نہ لیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ فرحاد نے اس کے اطراف سے اپنے ہاتھ ہٹائے، اسے کندھوں سے تھام کر نزدیک کیا۔ تم مانو یا نہ مانو، اب تمہیں برداشت کرنا ہوگا مجھے، کیونکہ اب میں تمہیں مجھ سے الگ ہونے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ تو اچھا ہے کہ تم بھی اپنے دماغ میں اور دل میں یہ بات بٹھا لو کہ علیحدگی یا طلاق جیسا کوئی عمل ہوگا۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تم یہ زبردستی کیسے کر سکتے ہو؟ خود سے پوچھو، کیا یہ جائز ہے؟ پچھلے واقعات کو دیکھا جائے تو یہ نہیں ہوگا فرحاد۔ فارا کو اس کا دھونس پرا انداز آگ ہی لگا گیا، اوپر سے اس کی زبردستی کی قربت۔ وہ مچل کر اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جائز ہے یا نہیں ہے، پیچھے کا جو بھی ہوا اس پر بات ہوگی۔ سب سوالوں کے جواب دوں گا۔ تم صحیح ہو، میں غلط تھا، لیکن غلط ہوں نہیں۔ مجھ سے لڑو، ناراض رہو، لیکن الگ ہونے والی بات دوبارہ نہیں ہوگی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگاتی فارا کے کان میں اس نے سرگوشی کی تھی۔ تم اس معاملے میں زبردستی کرتے ہوئے جچتے نہیں ہو فرحاد۔ جس وقت تمہارا من ہو چیزیں اس وقت تمہیں دستیاب ہو جائیں، اور جب تمہارا من نہ تھا تم جیسے مرضی ذلیل کرو۔ فارا اس کی اس قدر قربت پر اندر ہی اندر روحانسی ہو رہی تھی، پر ظاہر نہ کیا، لیکن کوشش کے باوجود بھی اس کا لہجہ لرزا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے لہجے میں سختی سموئی تھی، لیکن فرحاد جیسے اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ ایسا نہیں ہے، تم بہت اہم ہو میرے لیے فارا، بہت زیادہ اہم، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم بہت زیادہ ناراض ہو، لیکن ناراضگی دور ہو سکتی ہے نا؟ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، بھول جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پلیز فرحاد، فارا نے اس کا ڈھیلا پردہ ہزار توڑا۔ تم مجھ پر یوں دھونس جما کر اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ میں کل ہی تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ فارا کہتے ہوئے تیزی سے کچن سے نکلی تھی، باہر آ کر گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی، دل بے ہنگم سا ڈھول رہا تھا۔ اس کی بات پر فرحاد نے گہری سانس لے کر کچن سے باہر قدم بڑھائے۔ میں نے بھی بتا دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کچن کے دروازے سے دائیں پہلو سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، نظریں اس کی پشت پر جمی تھیں۔ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں۔ جب اتنے سال گزار سکتی ہو تو باقی کی زندگی بھی گزار سکتی ہو۔ میرے لیے ایک جیسی بات ہے، اس رشتے کا ہونا یا نہ ہونا۔ فارا خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر پلٹی تھی۔ اعتماد کافی حد تک بحال ہوا تھا۔ فرحاد آگے سے کچھ نہ بولا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہیں فارا کو اپنے آر پار ہوتی لگی تھیں۔ دیکھتے ہیں پھر کون اپنی بات پر پورا اترتا ہے فارا فرحاد ملک، وہ سکون سے بولتا اسے تب چڑھا گیا تھا۔ اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، ورنہ۔ چہرے پر ناگواری اور غصے کے تاثرات سجا کر فارا نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ ورنہ؟ فرحاد نے اسے بمیں اچکا کر دیکھا۔ اسی پل فرحاد کا فون بجنے لگا جو بیڈ پر پڑا تھا، لیکن وہ فارا کو ہی دیکھتا رہا۔ فارا نے لب بھینچے، اس پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا ریلیکس تھا وہ۔ بات پوری کرو اپنی، ورنہ۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا، نرم گرم تاثرات سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی پل پھر اس کا فون بجنے لگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے پاس سے گزر کر فون کی جانب گیا۔ جی اماں، آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ فون پر بات کرتے فرحاد کو فارا نے استہزائیہ انداز میں دیکھا اور سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس نے دوبارہ ساس پین میں ڈالی اور گرم کرنے لگی۔ باقی ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ ناشتہ تو تم کرواؤ گی نہیں، وہ دروازے کے پاس آ کر بولا۔ اس کی بات پر رخ موڑے کھڑی فارا نے طنزیہ ہنکارا ابھرا۔ جو مرضی کرو، گالیاں دو، ناراض ہو مت مانو، لیکن ہم ساتھ ہی ہوں گے۔ فرحاد نے پیچھے سے آ کر اسے بازوؤں میں قید کیا۔ فارا کو اس عمل کی بھی بالکل امید نہیں تھی، وہ ششت کھڑی رہ گئی۔ فرحاد نے اپنی بات مکمل کر کے تھوڑا سا آگے ہو کر اس کے تاثرات دیکھنا چاہے۔ لب نیم وار کھلے تھے اور چہرے پر دنیا جہاں کی بے یقینی سجی تھی۔ بائے، اپنا خیال رکھنا، اور تیزی سے باہر نکلا۔ کسی حد تک اسے اندازہ تھا کہ اس کی حرکت پر فارا کا رد عمل شدید ہوگا، کوئی پتہ نہیں پاس پڑی چھڑی ہی مار دیتی۔ فارا کو اس وقت ہوش آئی جب وہ کچن سے تو کیا کمرے سے ہی نکلنے والا تھا۔ گھٹیا انسان تم بہت۔ فارا کو غصے سے برا حال تھا، اسے الفاظ بھول گئے۔ اس نے کپ اٹھا کر سنک میں دے مارا۔ بے قصور کپ کئی حصوں میں تبدیل ہوا تھا۔ جو بھی ہو اب برداشت کرنا پڑے گا، فرحاد نے جاتے جاتے مڑ کر بلند آواز میں کہا۔ وہ دل ملاتی ہوئی باہر نکلی تو وہ جا چکا تھا۔ فارا کا غصہ کسی طور کم نہ ہوا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے لوشن کی بوتل اٹھائی، کیونکہ جلدی میں وہی آ گئی تھی، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا بندوق ہاتھ آ جاتی۔
जब तक वो बालकनी तक पहुंची, वो सीढ़ियां उतरकर दरवाजा बंद कर रहा था। फारा ने बोतल वहीं से मारी, लेकिन निशाना चूका था। फरहाद ने पलटकर उसे देखा, फिर गाड़ी के पास लोशन की गिरी बोतल को। उसका कहका निकल गया। फारा ने जोर से बालकनी की ग्रिल को पकड़ा था, गोया अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ वो उसे यूं देख रही थी जैसे आंखों से ही भस्म कर देगी। फरहाद ने मुस्कुराकर फ्लाइंग किस उसकी जानिब उछाली और बाय बाय करते हुए गाड़ी में बैठा था। जलील, कमीना, घटिया इंसान। गुस्से से बड़ी फारा दूर जाती उसकी गाड़ी को देखकर बड़बड़ाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके किस अंदाज या बात ने फरहाद को इस हद तक जाने पर मजबूर किया था। वो उसे जितनी नागवारी और नफरत दिखा रही थी, वो उतना ही उसके करीब आ रहा था। फरहत बेगम की रात जितनी पुरसकून थी, उस वक्त उन्हें उतना ही गुस्सा था। ऊपर से एशाल की बातें। खाला जान, आप उसे इतनी दूर से मिलने आई हैं। चले, मैं तो कोई नहीं, आपका तो उसे ख्याल करना चाहिए था। रात भर नहीं आया और अब देखें 10 से ऊपर, बल्कि अब तो 11 बज चुके हैं। फरहाद से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस बात की। फरहत बेगम का फिशारे खून मजीद बढ़ने लगा। एशाल की बातें सच थी। वाकई फरहाद को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। बहुत मायूस किया है फरहाद ने मुझे। उसकी बातों को जवाब में उन्होंने ये जुमला अज़ुर्दा लहजे में बोला था। फोन किए को भी आधा घंटा गुजर गया था और मजीद वक्त गुजर रहा था। फजल बेचारा इस नए मामले में और परेशान हुआ था। अब तो इन्होंने बाहर चौकीदार को बुलाकर उसके आने जाने की तफसील पूछी थी, जिसका कोई सर पैर नहीं था। चौकीदार के मुताबिक साहब के आने जाने का कोई वक्त नहीं था। कभी वो 3 बजे आते हैं, कभी सारी रात नहीं आते और कभी कभी तो 2-2 दिन घर नहीं दिखते थे। उन्होंने फजल से इसकी बात की तस्दीक चाही तो उसने भी ताईदी अंदाज में सर हिलाया था। फारा की मौजूदगी का तो यहाँ कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन मुलाजमीन के बयानात के मुताबिक कभी ने शक होने लगा कि वो इसे बाहर ही मिलता है या किसी और जगह रखा हो। यह बात भी सामने की थी कि वो इसे बताए बगैर आई थी तो वो पकड़ा गया। खुद तो उसने नहीं बताया था और बताना भी न था। उसी पल गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई थी और कुछ पलों बाद फरहाद उनके सामने था। मेरी प्यारी अम्मा जान, कैसी हैं? वो खुली बाहों से उनकी सिमत बढ़ा था। फरहत बेगम को उसका प्यार भरा अंदाज उस वक्त जरा अच्छा न लगा। इशाल खामोशी से दोनों को देख रही थी। उसके करीब आने पर उन्होंने उसके हाथ झटके और हफ्की से चेहरा दूसरी सिमत मोड़ा, लेकिन फरहाद जबरदस्ती उनके गले लग गया। सॉरी अम्मा, माफ कर दें। उसने अपना बाजू का घेरा थोड़ा सख्त किया और उनके माथे का बोसा लेते हुए बोला। अम्मा यूं ही मुंह बनाए दूसरी सिमत देखती रही। कैसी हो इशाल? वो सोफे पर अम्मा के साथ ही बैठते हुए बोला। ठीक, तुम कैसे हो? इशाल ने भी खराब मूड के साथ जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट, फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा। आपने भाई को भी नहीं बताया होगा ना कि आप आ रही हैं, वरना मुझे मालूम हो जाता। फरहाद ने उनके नाराज चेहरे पर नजर डाली। हाँ, तुझे मालूम नहीं हुआ, इसी बात का तुझे दुख हो रहा होगा। अगर मालूम होता तो अपने पोल खुलने देता भला, उन्होंने उसे घूर कर कहा। अम्मा जान प्लीज, अभी नहीं, बाद में। आपने नाश्ता किया? मुझे बहुत भूख लगी है। फजल, फजल, फरहाद फिर उनके साथ चिपकते हुए बोला और फजल को आवाजें देने लगा। जी सर। फजल फौरी हाजिर हुआ था। कल रात से ही बेचारे की हालत खराब हो चुकी थी। फरहाद साहब की अम्मा और कजन के सवालों के जवाब दे देकर, जल्दी से मजेदार किस्म का नाश्ता बनाओ, बहुत भूख लगी है। फरहाद के कहने पर फजल जी साहब कहता हुआ वापस गया। अंदाज उजलत पड़ा था। मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। वो उठकर अपने कमरे की जानिब जाते हुए बोला। उसके नॉर्मल रवैये पर फरहत बेगम और इशाल ने एक दूसरे की शक्ल देखी थी। फरहत बेगम के सवालिया अंदाज से देखने पर इशाल ने कंधे उचकाए थे। उसे क्या पता कि फरहाद कौन कौन से चक्कर चला रहा है अब, लेकिन वो दिल ही दिल में दुखी हुई थी। फरहाद और वो तकरीबन काफी महीनों बाद मिले थे, लेकिन फरहाद के अंदाज में कोई गर्मजोशी न थी। वो नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे उनके दरमियान कजन के अलावा और कोई रिश्ता कभी नहीं रहा था। साहब, हम इस्लामाबाद तो आ गए हैं, लेकिन ये काम हम फैसलाबाद और लाहौर में भी तो कर सकते थे। मुंशी ने आखिर अपनी उलझन बाहर निकाल ही दी। वो लोग सुबह की फ्लाइट से पहुंचे थे और अभी एक होटल रूम में ठहरे थे। सलीम नियाजी ने अपने उस टूर को बहुत हद तक मख्फी रखने की कोशिश की थी। लाहौर और फैसलाबाद में पहले ही बहुत रिश्वत दे चुके हैं और अब रिश्वत खाने वाले अपनी औकात से ज्यादा मांग रहे हैं। और फिर सियासत में एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ती है। गैर कानूनी कामों के लिए अब कोई नई जगह ही चाहिए थी। यहाँ हम पर कोई शक नहीं कर सकेगा। सलीम नियाजी सियासत के साथ साथ अपने गैर कानूनी काम भी जारी रखे हुए था। आज के दौर में मीडिया ने जितनी तरक्की की थी, वो बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलव्विस अफराद के लिए परेशानी का बायस था।
جن میں ایک سلیم نیازی بھی تھا۔ یوں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پچھلے 1 سال میں اسے جتنی سیاسی کامیابی حاصل ہوئی اتنی ہی اس کو اپنے غیر قانونی کاموں میں پریشانی ہوئی تھی۔ اس کے بہت سے اڈے جہاں پر جعلی ادویات بنائی جاتی تھی، اور صرف یہی نہیں، اور بھی جن غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، سب پہ چھاپے پڑ رہے تھے۔ رشوت اور سفارش کے باوجود بھی اس کے کام میں مداخلت کی جا رہی تھی، جس کا حل اس نے اب یہ نکالا تھا کہ وہ نیا ٹھکانہ ڈھونڈ کر وہاں سے یہ سب دوبارہ شروع کرے۔ جتنی دولت وہ کما چکا تھا، اس سب میں پڑنے کی اسے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اپنے لالچ کا کیا کرتا جسے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی چاہ تھی۔ بہت سے پارٹنر سے جھگڑا کر کے اب وہ اکیلا ہی یہ کام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کہ کوئی اپنا ہی ہے جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ جی بہتر، منشی کے من میں اور بھی سوال تھے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ کمپنی کے مالک کو فون کر کے کل کی میٹنگ ڈن کرو، کل رات کی فلائٹ سے ہمیں واپس جانا ہے۔ جی صاحب، سلیم نیازی نے کہا تو منشی فون نکالتے ہوئے بولا۔ اب اس کا ارادہ یہ کام کسی اور طریقے سے کرنے کا تھا۔ وہ ایک پوری کمپنی خریدنا چاہتا تھا، یا پارٹنر بن کر پیچھے رہ کر، یعنی خود کو مخفی رکھ کے کرنے کا پلان تھا، جس کے لیے اسے ایک خاص آدمی نے اسے ایک کمپنی کے متعلق بتایا تھا، جس کا نام دی ملک سنس تھا۔ سب باتوں کو جھٹک کر فرحاد نے اپنے کپڑے نکالے اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو اماں فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ یہ لڑکا تو میری سمجھ سے باہر ہے، اس چڑیل کی یاد آ کیسے گئی اتنے سال بعد، اور جناب کے لہجے میں محبت ہے، فکر ہے، مجھ سے ہی لڑ رہا ہے اس کے لیے۔ ان کی بات پر فرحاد نے گہری سانس بھری، یقیناً فہیم بھائی کو اب اس کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ وہ ان کی نظر سے بچتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اماں، آپ جانے کب سمجھیں گی، پتہ نہیں سمجھیں گی بھی یا نہیں۔ آپ نے تو اس معاملے میں بابا کو بھی معاف نہ کیا تھا، پھر میں کیا چیز ہوں۔ فرحاد ماں کی طرف سے نا امید سا ہوا تھا، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی اماں کو کیسے سمجھائے۔ وہ خوش نہیں تھی تو اس کی خوشی بھی ادھوری تھی۔ ان کی خوش اور چاہت کے بنا وہ بھی پورے دل کے ساتھ خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کرتا، ماں تھی، اور ماں سے محبت سب کو ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد کی خوشی کا خیال کرے یا نہ کرے۔ ماں کا درجہ تو ویسا ہی رہتا ہے، اسے نفرت تو نہیں ہو سکتی نا۔ اپنی خوشی کے لیے ہم وہ سب نظر انداز نہیں کر سکتے جو وہ ہمارے لیے کرتی ہے۔ یا اللہ، اماں کا معاملہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی ان کے دل میں رحم ڈال دے اور میرے معاملے کو حل فرما دے۔ فرحاد نے دل سے دعا کی تھی۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتا وہ انہی سوچوں میں گم آفس پہنچا تھا۔ آفس پہنچ کر وہ اپنے روم تک جا رہا تھا جب اسامہ بھی سب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بابر صاحب سے کچھ معاملات پر تفصیلی بات چیت ہو رہی تھی۔ سر، کل وہ نیازی کے ساتھ کل کی میٹنگ فائنل ہو چکی ہے، کل صبح 10 بجے آئیں گے وہ۔ آپ ان سے میٹنگ کریے، پھر جو بھی بات طے ہوگی مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ فرحاد نے فائل جو وہ دیکھ رہا تھا ٹیبل پر رکھی۔ کیا مطلب سر، کیا آپ نہیں ہوں گے؟ بابر صاحب فرحاد کے جواب پر حیران ہوئے تو پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ نہیں، مجھے کل لاہور جانا ہے تو میٹنگ آپ ہی اٹینڈ کریں گے۔ فرحاد نے انہیں دیکھا۔ لیکن سر۔ لیکن کیا بابر صاحب؟ آپ پہلے بھی میری جگہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کمپنی کے معاملات بھی آپ ہی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ان کی بات کاٹی۔ جی سر، لیکن وہ بات الگ تھی۔ ابھی وہ اس کمپنی میں پارٹنرشپ کے لیے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بابر صاحب جھجکے تھے۔ بابر صاحب، فرحاد نے پھر ان کی بات کاٹی۔ جی؟ بابر صاحب نے خاموش ہو کر انہیں دیکھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ بے فکر ہو کر میٹنگ اٹینڈ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ ویسے میں ان کی پروفائل پڑھ چکا ہوں، مجھے ایسی کوئی قابل گرفت بات نہیں لگی۔ فرحاد نے انہیں تسلی دی۔ جی ٹھیک ہے سر۔ بابر صاحب نے سر ہلایا۔ اور کیا مس فارا آئی ہیں؟ مس فارا؟ نو سر۔ بابر صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اچھا، انہیں فون ملائیے اور آفس آنے کا کہیں۔ بابر صاحب کو اس بات کی بالکل امید نہیں تھی جو کل ہوا تھا۔ انہیں لگا تھا فارا کو جاب سے نکال دیا جائے گا، بلکہ نکال دینا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، جس کا عکس تذبذب بڑے تاثرات کی صورت ان کے چہرے پر آیا تو فرحاد پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ مسئلہ ہے بابر صاحب؟ آخری فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا، لیکن کل ان کا جو رویہ رہا، مجھے لگا اب ان کے لیے آفس میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ بابر صاحب کا لہجہ صاف تھا۔ تو اسامہ کے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہوگا؟ فرحاد نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا۔ نہیں سر، مجھے اسامہ اس میں اتنے قصوروار نہیں لگے۔
اور مس فارا نے آپ سے بدتمیزی کی تھی۔ بابر صاحب، آپ فارا کو فون کر کے آفس آنے کا کہیے اور اسامہ کو میرے روم میں بھیجیں۔ فرحاد نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ یس سر۔ کچھ دیر اسامہ اس کے روم میں موجود تھا۔ فرحاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ آپ کو یہاں جاب کرتے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ سر 1 ماہ سے کچھ دن اوپر ہوئے ہیں۔ اسامہ الجھن بڑے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ 1 منتھ کی پے لے چکے ہیں؟ فرحاد نے ایک آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ جی سر۔ اسامہ کو اس سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ اوکے اسامہ، میں نے آپ کو ردا کے کہنے پر اپوائنٹ کیا تھا، لیکن میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، سو آپ اس جاب کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ فرحاد اس پر نگاہیں جما کر بولا تھا۔ لیکن سر میں نے اتنی محنت کی، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرحاد کے حتمی لہجے پر کہی بات پر وہ کچھ سیکنڈ تو خاموش رہ گیا۔ سوری اسامہ، ڈونٹ مائنڈ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فرحاد کا انداز قطعی ہوا تھا۔ اوکے۔ وہ اکھڑے انداز میں بولتا اٹھا تھا اور باہر نکل گیا۔ سر آپ نے اسامہ کو جاب سے نکال دیا؟ بابر صاحب نے حیرانگی سے اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی۔ فرحاد موبائل میں مصروف تھا، گردن اٹھائے بغیر جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کی کارکردگی اتنی قابل ستائش نہیں تھی، اس لیے۔ فرحاد نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لیکن سر، بابر صاحب آپ کو فارا کو کال کرنے کا کہا تھا، کیا ہوا؟ فرحاد نے ان کی بات کاٹی۔ جی سر، انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ اوکے، دوبارہ کریے ان کو کال میرے سامنے۔ اوکے سر۔ بابر صاحب نے کہہ کر موبائل میں فارا کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ فارا کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا اور موڈ کی بحالی کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ سوہا ہوتی تو اس کے ساتھ ہی باتیں کر لیتی تو کچھ تو موڈ بہتر ہوتا۔ وہ یہیں بیڈ پر لیٹی تھی، موبائل بھی پاس ہی پڑا تھا۔ فون بجنے پر اس نے نہیں اٹھایا، بلکہ نمبر بھی نہ دیکھا کہ فون کس کا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر بجا تو اس نے بیزاری سے ہاتھ لمبا کر کے فون پاس گھسیٹا۔ بابر صاحب کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کال پک کر لی اور یوں ہی لیٹے ہوئے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام مس فارا، آپ آج آفس نہیں آئیں؟ بابر صاحب نے کہتے ہوئے فرحاد کی جانب دیکھا جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی سر، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے سوال پر فارا جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی بابر صاحب نے اسے فون نہیں کیا تھا۔ چلو فون کر بھی لیا، لیکن صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ آفس کیوں نہیں آئی، بہت حیران کن بات تھی۔ مس فارا، آپ کو کل آفس لازمی آنا ہوگا کیونکہ آپ پہلے ہی کافی چھٹیاں کر چکی ہیں۔ مزید چھٹی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی سر، میں کل آفس آؤں گی، ان کی بات پر اس نے کہا۔ ویسے بھی فارا کو خود اپنا کل کا رویہ کچھ اچھا نہ لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اسامہ کے ساتھ اس نے کل کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا تھا۔ اتنی امیچور وہ کبھی بھی نہ رہی تھی، جانے اب کیوں وہ اتنا غصہ کرنے لگی ہے، اور غصے میں چیزیں اس سے خراب ہو رہی تھیں۔ سو وہ سوچ چکی تھی کہ آفس نارمل انداز میں جایا کرے گی اور فضول باتیں اور فضول لوگوں کو خود پر اتنا سوار نہیں کرے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بابر صاحب نے اس کی بات کا مختصر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ فون بند ہوا تو فارا نے فون کو پھر پڑے کر دیا اور یوں ہی بے مقصد کبھی چھت کو دیکھتی کبھی سامنے۔ یوں تو میں پاگل ہو جاؤں گی کمرے میں بند رہ کر، فارا نے تھکے ذہن کے ساتھ سوچا تھا اور باہر جانے کے لیے سوچنے لگی، لیکن باہر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اکیلی جاتی بھی تو کہاں جاتی، بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن دل ہر چیز سے اچاٹ تھا۔ عجیب بے چینی بڑی کیفیت نے دل و دماغ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ سر، وہ کل آئیں گی، بابر صاحب نے فون رکھ کر کہا تو فرحاد نے سر ہلایا، لیکن بابر صاحب الجھن میں تھے کہ اسامہ کو جاب سے کیوں نکالا۔ اگر کسی کو نکالنا تھا تو وہ فارا کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کل اس نے فرحاد کے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی۔ فرحاد کسی حد تک ان کی الجھن جانتا تھا۔ فرحاد نے لیپ ٹاپ پر کچھ اوپن کیا اور اس کو گھما کر بابر صاحب کے سامنے کیا۔ بابر صاحب نے اسکرین پر نظریں جمائیں جہاں پر کیمرے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی فارورڈ میں، لیکن وہ سب آسانی سے دیکھ اور سمجھ رہے تھے یہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ تھی جو فارا کے ڈپارٹمنٹ میں لگا تھا، اور اس میں بآسانی سب نظر آ رہا تھا، اسامہ، فارا اور باقی کے کولیگز۔ کچھ دیر اسکرین پر دیکھنے کے بعد بابر صاحب نے سوالیہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ غور سے دیکھیے بابر صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بابر صاحب نے الجھن بڑے انداز میں دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے رہے۔ ریکارڈنگ ویڈیو میں فارا مسلسل کام کر رہی تھی، اسامہ آرام سے بیٹھا کبھی موبائل پر کبھی کمپیوٹر پر مصروف تھا، اور آفس روم سے جو فائل لے کر نکلتا وہ فارا کو دیتا، یا فارا جو فائل تیار کرتی وہ اٹھا کر ان کے کمرے کی جانب جاتا اور ظاہر یوں کرتا کہ یہ سب اسی نے کیا ہو، اور ایسا ایک بار نہیں بار بار ہو رہا تھا، کیونکہ یہ مختلف دنوں کی ریکارڈنگ تھی اور ہر ریکارڈنگ میں اسامہ کا انداز ایک جیسا تھا۔ وہ 10 منٹ تک دیکھتے رہے۔
فرحاد خاموشی سے بیٹھا پیپر ویٹ گھماتا رہا۔ یہ سب دیکھ کر کیا سمجھ آیا بابر صاحب؟ بہت کچھ سر۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ انہیں کسی حد تک یہ بھی سمجھ آیا کہ کل فارا کی اسامہ کے ساتھ چڑنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی، ورنہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ فارا ایک محنتی اور کام کرنے والی لڑکی ہے۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور تجربے میں بھی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کی رائے کو اہم مانتا ہوں، لیکن آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ اور بے ایمانی بالکل پسند نہیں کرتا۔ بھلے ہی میں آفس نہیں آتا، لیکن میری ہر چیز پر نظر ہوتی ہے۔ فرحاد نے انہیں بہت کچھ واضح کیا تھا۔ بابر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ جائیے بابر صاحب اور جا کر کل کی میٹنگ کی تیاری کریے۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ آخر میں فرحاد نے ان کو مسکرا کر دیکھا تو بابر صاحب کا اعتماد مزید بحال ہوا تھا۔ جی سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے فرحاد گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ موبائل بجا تو وہ سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ نمبر دیکھا تو بھائی کا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ فرحاد نے گہری سانس بھر کر کال اٹینڈ کی تھی۔ کسی حد تک بھائی کے فون کرنے کا مقصد جانتا تھا۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، میں ٹھیک الحمدللہ، تم کیسے ہو؟ ان کی آواز جوش میں بلند تھی اور لفظوں میں خوب زور ڈالا گیا تھا۔ فرحاد جانتا تھا وہ اسے چھیڑنے کو ایسے بول رہے ہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں سے، اس کے جواب پر ان کا کہکا نکلا تھا۔ فرحاد کے لبوں پر بھی مسکان پھیل گئی۔ میرے چھوٹے بھائی، دعاؤں کی تو تجھے ابھی اور بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ کہہ کر پھر ہنسے تھے۔ ان کے انداز پر فرحاد کا بھی کہکا نکل گیا۔ یہ بتا کر کیا دیا تو نے؟ بلکہ کیسے؟ مجھے تو کہہ رہا تھا ابھی کچھ پتا نہیں، اور اماں سے ملوا بھی دیا۔ کچھ لمحوں بعد ہنسی تھمی تو پھر بولے، لیکن فہیم بھائی کے لہجے میں ابھی بھی ہنسی کی کھنک سی تھی۔ بس معلوم نہیں کیسے ہو گیا، لیکن میں نے شکر ہی ادا کیا کہ چلو یہ کام بھی جلدی نپٹ گیا۔ فرحاد گہری سانس بھر کر بولا۔ ابھی کہاں نپٹ گیا بھائی، ابھی تو اور مشکل وقت شروع ہونا ہے، فہیم بھائی نے مزے لے کر کہا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن اماں کو بتانا بھی تو ایک مشکل مرحلہ ہی تھا نا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ اماں بہت ناراض ہیں۔ وہ سیریس تھا تو فہیم بھائی نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ جانتا ہوں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اماں یوں سرپرائز دیں گی۔ بس پھر سب خود بخود ہو گیا۔ چلو وہ تو ہو گیا، اماں آ گئی، تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن تم نے اماں سے کیا بات کی؟ جب میری تم سے بات ہوئی تھی اس وقت تو تم نے کچھ اور کہا تھا، فہیم نے تفصیل جاننا چاہی۔ بھائی سب بتاؤں گا، لیکن آپ جب پاکستان آئیں گے، فرحاد پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا تھا۔ تو پکڑو پھر اماں کے ساتھ فلائٹ لاہور کی، کیونکہ میں پرسوں رات کی فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ کیا واقعی؟ فرحاد کو یقین نہ آیا۔ پیپر ویٹ گھماتا اس کا ہاتھ تھما تھا۔ ہاں یار، دینا تو مجھے تم لوگوں کو سرپرائز تھا، لیکن کیا پتا یہ سرپرائز بھی تم پر بھاری نہ پڑ جائے۔ خیر اماں کو مت بتانا، فہیم بھائی نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، بس اماں اب جانے پر راضی ہو جائیں۔ فرحاد کو نئی فکر ہوئی، اب جانے اماں واپس جانے کو راضی ہوتی ہیں یا نہیں۔ خیر وہ تو اب تمہارا کام ہے، فہیم نے اسے چھیڑا تھا۔ کچھ مزید ایک دو باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ فرحاد نے پھر کسی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر فون ٹیبل پر رکھا۔ کچھ دیر آفس کے کام کے متعلق فائل دیکھی، پھر بابر صاحب کو مطلع کر کے آفس سے نکل آیا۔ موسم اچھا تھا، خوش نما سی ہوا چل رہی تھی۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس نے گہری سانس لے کر تازہ ہوا کو اندر اتارا تھا۔ فرحاد کے دو ٹوک اور واضح انکار پر اشال کا دل دکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے پہلی بار اسے انکار کیا تھا۔ تب بھی سب سمجھتے ہوئے بھی وہ حقیقت سے نظریں چرا رہی تھی، اب بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ لیکن فرق یہ تھا، جب اس وقت فرحاد نے اس سے رشتہ ختم کیا تھا تب وجہ صرف یہ تھی کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ ندیم ملک کی وفات کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا، جانے کہاں کہاں کی ہاک چھانی تھی۔ اپنے باپ کے قتل کا انصاف مانگنے کے لیے، قاتل کو سزا دلوانے کے لیے فرحاد اور فہیم دونوں نے ہی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن ان کی سب محنت، وقت، پیسہ برباد ہوا تھا۔ انہیں انصاف نہیں ملا تھا، الٹا فہیم پر دوبارہ حملہ ہوا تھا، صرف اس لیے کہ وہ کیس واپس لے لیں۔ تب اماں نے رو رو کر دونوں کو اس معاملے سے پیچھے کیا تھا۔ فہیم کو فیملی سمیت باہر شفٹ کر دیا گیا اور فرحاد اس وقت سب سے ناراض تھا۔ 1 سال سے وہ اپنے باپ کے انصاف کے لیے در در کی ہاک چھان رہے تھے، لیکن انصاف تو دور کی بات، اس معاملے میں تاریخوں سے آگے بات نہ بڑھی تھی۔ وہ مایوس ہوا تھا۔ بابا جب اس دنیا سے گئے تھے تب اسے ناراض تھے۔ یہ دکھ اسے برچھی کی طرح اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا اور گزرتے وقت میں اس دکھ میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ انہی دنوں طارق صاحب اشال کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتے تھے۔
فارا کو تو فرحاد خود ہی نکال چکا تھا اور 1 سال ہو چکا تھا اس بات کو. اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہاں گئی کدھر تھی. صبح اشال اور فرحاد کی شادی میں اب کوئی رکاوٹ نہ تھی. کسی کو بھی اب کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا. اماں نے فہیم سے مشورہ دیا. اس وقت فرحاد کی حالت ایسی تھی کہ انہیں یہ فیصلہ صحیح لگا تھا. اس سے فرحاد اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہوتا اور اس کا دھیان باپ کی موت سے ہٹتا. وہ سب آپس میں سبھی فائنل کر چکے تھے. فہیم بھی شادی کے لیے پاکستان آ رہا تھا. لیکن جب فرد بیگم نے اس سے بات کی تو فرحاد کے جواب نے ان سب کو اپنی جگہ سکتے میں ڈال دیا تھا. میں شادی کرنا نہیں چاہتا، اب بھی بالکل نہیں. سوچوں گا کبھی جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی. اس نے صاف لہجے میں انکار کیا تھا. یہ کیا جواب ہے؟ ایشال کہیں بھی ساری عمر بیٹھی رہے گی؟ فرد بیگم کو اس جواب کی بالکل امید نہیں تھی. انہوں نے ناپسندگی سے اسے دیکھا. کس نے کہا اسے بٹھائیں میرے لیے؟ آپ حالو جان سے بات کر کے اس کی شادی کہیں اور کروا دیں. فرحاد نے ہاتھ اٹھا کر کہا. اسے جیسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تم پاگل ہو گئے ہو؟ معلوم بھی ہے کیا بک رہے ہو؟ فرد بیگم نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ واقعی پاگل ہو گیا ہو. انہیں فرحاد پر غصہ آنے لگا. جو بھی کہیں اماں میں شادی نہیں کرنا چاہتا. فرحاد کا لہجہ وہی تھا. لہجہ ایک دم قطعی تھا. شادی نہیں کرنا چاہتے یا ایشال سے ہی نہیں کرنا چاہتے؟ فرد بیگم نے غصے سے اسے گھورا. میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا. پلیز اماں میرے سامنے بار بار یہ شادی کا ذکر مت کریں. مجھے، فرحاد نے آگے لب بھینچے تھے. وہ کہنا چاہتا تھا مجھے بابا یاد آتے ہیں یا پھر ان کی ناراضگی یاد آتی ہے. اور جس دن ان کی موت ہوئی ان کی آخری صبح جو الفاظ انہوں نے اس سے کہے تھے، تم جھوٹے ہو، اپنی زبان سے پھرنے والے انسان ہو. یہ الفاظ اس کے دل میں کسی زہر بڑے تیر کی طرح گھڑ چکے تھے. اور یہ زہر ایسا تھا جو جان بھی نہیں نکال رہا تھا، لیکن تکلیف ایسی ہی دیتا جیسے جان نکل رہی ہو. لیکن جان نکلتی نہیں تھی. اسے سب یاد آتا تھا، اور جب یاد آتا تھا تو ایک پر اذیت سی کیفیت پورے دل و دماغ کو گھیر لیتی تھی. تب درد اور بڑھ جاتا تھا. اس صبح وہ اس سے ناراض تھے، اور جب وہ اس دنیا سے گئے وہ اپنے دل میں اس کے لیے نفرت لے کر گئے تھے. وہ اس سے مایوس تھے، اس کی وجہ سے دکھی تھے. یہ احساس اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا. اسے پچھتاوا تھا وہ انہیں منا نہیں سکا. جب انہیں اپنے ہاتھوں سے آخری غسل دے رہا تھا اس کے دل پر قیامت برپا تھی. اور جب ان پر پہلی مٹھی مٹی کی ڈالی اس کا دل چاہ رہا تھا کچھ بھی ہو جائے، کوئی معجزہ، انہونی، بس بابا اٹھ جائیں، واپس آ جائیں، قدرت کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے. لیکن کچھ نہ ہوا سوائے دل کی اذیت بڑھنے کے. کبھی کبھی انسان کو سامنے کی باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، کوئی اپنا ہم سے اتنی دور چلا جاتا ہے، وہاں جہاں اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا، تو ہم سوچتے ہیں کہ کتنی چھوٹی بات کے لیے اپنے پیارے کو ہم نے دکھی کیا تھا، درد دیا تھا. کاش ہم اس کی بات مان لیتے. کاش ساری عمر کے لیے دل میں گڑا رہ جاتا ہے، دماغ اور دل میں گردش کرتا رہتا ہے. اس کے شادی نہ کرنے کے فیصلے پر فرحت بیگم نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی. فہیم بھائی نے الگ اسے دن رات فون کر کے سمجھایا. اس نے ان کے فون اٹھانے ہی چھوڑ دیے، اور آخر میں اشال سے بات ہوئی تھی. تم بہت بدل گئے ہو فرحاد. اشال کے انداز میں خفگی تھی، دکھ تھا. اسی لیے تو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، فرحاد نے اسے صاف لہجے میں کہا. اشال کو اس کے الفاظ نے تکلیف دی تھی. میں تمہارا دکھ بانٹنا چاہتی ہوں فرحاد، ہم دوست بھی تو ہیں نا، ہم مل کر لڑیں گے. جیسا تم چاہو گے میں ویسا کروں گی، ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی. لیکن پلیز یہ بات مت کرو. اشال کے درد بڑے لہجے میں التجا تھی. ایسا نہیں ہو سکتا اشال، ہم صرف دوست ہیں، اس کے علاوہ میں تمہیں کسی اور رشتے کی کوئی امید نہیں دینا چاہتا. نہ چاہتے ہوئے بھی فرحاد کو اپنا انداز سخت کرنا پڑا. امید تم نے مجھے اتنے سالوں دی تھی، ابھی تم صرف پریشان ہو. سکون سے سوچو، اتنی جلدی فیصلہ مت کرو. اشال پر اس کی سختی بڑے لہجے کا رتی بر اثر نہ ہوا تھا، الٹا اسے سمجھانے لگی. یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور بالفرض شادی ہو بھی جاتی ہے تو میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا. پھر تکلیف اور بڑھ جائے گی، تمہاری بھی اور میری بھی. آخر میں فرحاد کا لہجہ دھیما ہوا تھا. کیسی باتیں کر رہے ہو فرحاد، اتنے قریب آ کر تم مجھے چھوڑ رہے ہو. میرا کیا قصور ہے؟ پلیز مت کرو ایسا. اشال دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپے رونے لگی تھی. فرحاد نے لب بھینچ لیے. زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جب انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی انچاہے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں پر ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر چاہے ہم کتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ گزر رہے ہوں. اس وقت فرحاد اپنے دل کی بات کسی کو نہیں سمجھا سکتا تھا. زخمی دل،
टूटे जज्बात, हर तरफ मायूसी थी। और अपनी बेचैनी का सदे बाप वो जल्द ही जान गया था, और जब जान गया तो फरहाद उनकी जिंदगियों में होकर भी नहीं था। दिन रात वो सब भूल चुका था। फहीम भाई, भाभी और अम्मा उसकी जानिब से परेशान थे, लेकिन वो जैसे सबकी परवाह छोड़ चुका था। लेकिन उससे जुड़े रिश्तों की उसकी परवाह नहीं छूटी थी। उनमें एक एशाल भी थी जो इस वक्त तो चुप कर गई थी। तारिक साहब ने लाख उसे शादी की तरफ लाना चाहा, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली। वो अब भी फरहाद से उम्मीद लगाए हुए थी। सब जानते और समझते हुए भी सब नजरअंदाज कर रही थी। और एक बार फिर फरहाद ने उसे समझाना चाहा था, इनकार किया था, लेकिन इस इनकार की वजह ने उसे और ज्यादा तकलीफ दी थी, क्योंकि अब वजह फारा थी और इस नाम से एशाल के दिलो दिमाग में हिजान बरपा हुआ था। उस फारा के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो फरहाद? उस लड़की को तुम मेरे मुकाबिल ला रहे हो, जिसका मुझसे कोई मुकाबला ही नहीं बनता? ऐसा नहीं होगा फरहाद, मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगी। खोलते दिलो दिमाग से उसने सोचा था। फरहत बेगम ने फहीम से कह सुनकर अपनी बिरात तो निकाल ली थी, लेकिन सुकून फिर भी ना हुआ था। अगर फरहाद ने सच में अपना कहा पूरा कर दिया तो? इस सोच पर ही उनको जुर्जरी आई थी। एशाल काफी देर से कमरा बंद किए थी। वो भी बाहर ना आई कि उससे बात करके कुछ मजीद भड़ास निकाल लेती। उन्होंने मुलाजिम के हाथ काफी बार उसे पैगाम भेजा, लेकिन वो नहीं आई। शाम के साए फैल चुके थे, वो अकेली बैठी थी। जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाइश का बना हुआ था। एशाल हनूस कमरे में बंद थी। फरहत बेगम उसके एहसासात को समझती थी, लेकिन उनके समझने से क्या होता था जब फरहाद ही नहीं समझ रहा था। एशाल उन्हें फरहाद और फहीम की तरह ही अजीज थी, और वो दिल से उसकी खुशी चाहती थी। अकेले बैठे कभी एक सोच जहन में आती, कभी कोई और ख्याल बहने लगता। जब से वो लड़की हमारी जिंदगियों में आई है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब भी मैं और इशाल कितनी खुशी से आए थे, क्या क्या ना सोचा था कि फिर वो चुड़ैल वापस आ गई। हमारी खुशियों को खाने वाली चुड़ैल है। सब सोचों की तान फारा को बुरा भला कहने पर टूटी थी। वो बुलंद आवाज में बड़बड़ाई थी, अब इसे चुड़ैल तो मत कहें, चुड़ैलें इतनी खूबसूरत तो नहीं होती। फरहाद को वहां आकर बैठे 5 मिनट हो गए थे। अम्मा अपनी सोचों में इतनी गर्क थी कि इन्हें उसकी मौजूदगी का पता न लगा, और फरहाद को इनके बुलंद आवाज सोच के इजहार पर सिर्फ ये चुड़ैल वाली बात ही काबिले गिरफ्त लगी थी, तो बोले बिना न रह पाया। खूबसूरत? किसने कहा वो खूबसूरत है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दुनिया ना देखी हो। अम्मा को इसका फारा की तरफदारी करना आग ही लगा गया। वो तंज करते हुए बोली, अच्छी बात है ना, मुझे अपनी बीवी ही खूबसूरत लगती है, किसी और की नहीं, वरना बहुत मसला हो जाता। फरहाद ने बात को मजाहिया रुख देना चाहा। जाने क्या सबक पढ़ाया है, कौन सा जादू कर दिया है तुम पर? मेरी तो समझ से बाहर है सब कुछ। अम्मा को इसकी बात बिल्कुल पसंद न आई थी। वो नाक बवें चढ़ाकर बोली, तो मत समझे ना कुछ भी, जो मैं कह रहा हूँ मान जाए प्लीज। फरहाद ने इल्तिजाई लहजे में कहकर उनका हाथ पकड़ा। क्या पता अम्मा प्यार से मिन्नत से मान ही जाएं, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि इतनी जल्दी सुनी जाती। अम्मा ने उसका हाथ फौरन झटका था। खाला जान आप बुला रही थी। इससे पहले कि अम्मा उसे सख्त सुस्त मजीद सुनाती, इशाल के आने से उनके अल्फाज मुंह में ही दबे रह गए। हाँ, वो तुम काफी देर से बाहर नहीं आई थी ना, इसलिए पूछा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ पल तो अम्मा को समझ ही ना आया बोले क्या। फरहाद की बातों ने उनका दिमाग घुमा दिया था। फरहाद गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठा। उसने इशाल पर सरसरी नजर भी न डाली थी। जी ठीक हूँ, वो सता हुआ चेहरा लिए बोले। अम्मा कल सुबह की टिकट करवाई है लाहौर की, पैकिंग कर लीजिएगा। फरहाद सोफे से उठता हुआ बोला था। उसने इशाल को इग्नोर किया था, जो इशाल को बहुत अच्छे से महसूस हुआ था। वो जैसे दिल के साथ पानी पीने किचन में गई थी। तो अब मुझे अपने घर से निकल जाने का कह रहा है। अम्मा का दिमाग जो पहले ही गुस्से से घुमा हुआ था, उसकी बात पर मजीद सटका था। अम्मा, जब मैं ही यहाँ नहीं हूँगा तो आप क्या करेंगी अकेली? मैं भी लाहौर ही जा रहा हूँ। फरहाद ने गहरी सांस भरकर उन्हें देखा। उसकी बात पर उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। इतनी बदगुमान हो गई है मुझसे? फरहाद को इनके अंदाज ने दुखी किया था। उसने नाराजगी बड़ी निगाह उन पर डाली। माँ की बदगुमानी की इतनी फिक्र है तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि मैं ये सब सोचूं? उन्होंने भी फरहाद के शिकवे का जवाब शिकवे बड़े अंदाज में ही दिया था। फरहाद ने लब बींच कर खुद को मजीद कुछ और बात कहने से रोका था। खाना खाकर दवाई टाइम से ले लीजिएगा। इतनी बात कहकर वो रुका नहीं था और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई थी।
فرحت بیگم کا چہرہ اس کے جاتے ساتھ ہی بجھ گیا تھا. اس کے سامنے جیسے مرضی ناراضگی دکھا رہی تھیں، لیکن تھیں تو ماہینہ. اور اس پل فرحت بیگم کو اندر سے ایک احساس ہوا تھا کہ اگر اس معاملے میں فرحاد یوں ہی ضد کرتے رہا تو ان کو بھی اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑے گی. چاہے دل سے نہ سہی، لیکن بیٹے کے لیے وہ یہ کر لیں گی. جانے کیوں انہیں ایسا لگا تھا اب پہلے جیسی ہمت اور تنتنا بھی کہاں رہا تھا، لیکن پھر بھی ہار ماننے سے پہلے اپنی سی کوشش تو کرنی ہی تھی انہوں نے. فرحاد کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا. ہر بار کی طرح اب بھی اماں سے بحث نے موڈ پر کچھ اچھا اثر نہ ڈالا تھا، اور اب جانے آنے والے کل میں اور کتنی بحث اور ہونے والی تھی. جب اپنے قریبی آپ کو نہ سمجھیں، آپ کے سمجھانے پر بھی تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ تکلیف محسوس کر کے اسے بابا کی تکلیف کا احساس ہوتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزرے ہوں گے جب ان کی بات گھر میں کسی نے نہ سمجھی تھی. اس نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی. گاڑی رکتے ہی ایک لڑکا بھاگ کر مینیو لیے آیا. فرحاد نے مینیو میں سے کھانا آرڈر کیا. لڑکا 10 منٹ کے انتظار کا کہہ کر آرڈر لینے اندر ریسٹورنٹ میں چلا گیا. فرحاد نے پرسوچ نگاہیں سامنے آتی جاتی گاڑیوں سے مصروف سڑک پر جمائی تھیں. فارا اسی طرح لیٹی ہوئی تھی. دل و دماغ ہر شے سے بیزار تھا. پیٹ میں بھوک کی شدت سے عجیب سی پڑتی گڑوں نے بھی اب صبر کر لیا تھا، لیکن فارا ٹس سے مس نہ ہوئی. کبھی ایک جانب کروٹ لیتی تو 2 گھنٹوں بعد کروٹ بدلتی. ابھی اٹھ کر صبح آفس کے لیے کپڑے بھی پریس کرنے تھے. اگر نوکری سے نکال دیں گے تو کیا ہوا، وہ کہیں اور جاب کر لے گی، لیکن کل آفس لازمی جائے گی. اتنی بزدل نہیں تھی کہ وہ ان حالات کا سامنا کرنے کی بجائے بھاگے. یہ اس نے سوچ لیا تھا. یوں ہی سوئی جاگی کیفیت میں بہت کچھ سوچا تھا، اور بہت سی سوچیں دماغ میں چل رہی تھیں. کبھی کوئی سچویشن دماغ میں ابھرتی، کبھی کوئی، اور ایسا لگتا وہ اس وقت اسی سچویشن میں دل و جان سے گھسی ہوئی ہے. پھر چاہے وہ فرحاد کے متعلق ہوں، جیسے اب جب اس نے لوشن کی بوتل ماری تھی تو وہ اسی نشانے پر جا کر لگی تھی. وہ سر پکڑے غصے سے پلٹا تھا، یا اسامہ کے جس میں اب اس نے بوتل نہیں ماری تھی بلکہ آفس کے ٹیرے سے دھکا دے دیا تھا، یا فرحت بیگم کے جن کو وہ ٹکا ٹکا کے سب جواب دے رہی تھی اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہ پا رہی تھیں. فارا کو سننے پر مجبور تھیں. فرحاد جب دروازہ کھولے اندر آیا. اسی قسم کے خیالات بھری نیند میں وہ آدھی سوئی آدھی جاگی تھی، لیکن دیکھنے والے کو سوئی ہوئی ہی لگ رہی تھی. فرحاد نے کھانے کا سامان ٹیبل پر رکھا اور اس کی جانب پلٹا، جو اوندھی لیٹی ہوئی چہرے کو دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لیے چھپائے ہوئے تھی. فرحاد نے اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کے بالوں کو آہستگی سے سہلایا. وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس واہیات بیٹے سے شادی کرنے کا. خود کو بہت اونچی شے سمجھتا ہے. لڑکیاں اس کے آگے پیچھے مرتی ہیں تو مرتی ہوں گی، لیکن دونوں ماں بیٹے کی غلط فہمی ہے کہ میں اس کے پیچھے مروں گی. اپنا نالائق بدذوق بیٹا اپنے پاس سنبھال کر رکھیے. کوئی ہیرے نہیں جڑے ہوئے اس میں کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے مری جاؤں. وہ فرحت بیگم کو ایسی ہی تیکھی کڑوی باتیں سنا کر اپنی بڑاس نکال رہی تھی. فارا وہ تو اور بھی سخت سنانے کے موڈ میں تھی، لیکن اس آواز نے اس کے لفظوں کا گلا گھونٹا تھا جو ہانسی قریب سے آ رہی تھی. اور جیسے جیسے اس کے حواس بیدار ہوئے، صرف آواز ہی نہیں کسی کا اپنے سر پر حرکت کرتا ہاتھ بھی محسوس ہونے لگا. فرحت بیگم غائب ہو چکی تھی. وہ ساری نیند بھری کیفیت اور سچویشن بھی بھگ سے اڑی تھی. کمرے میں کون آ سکتا ہے اور اتنی بے تکلفی سے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا؟ سوہا تو تھی نہیں یہاں. دروازے کا لاک اس نے خود بند کیا تھا. اور آواز کس کی تھی بھلا؟ فارا کو کچھ دیر پہلے آواز دیتا لہجہ بھول گیا. اس نے جھٹکے سے بالوں کو سہلاتا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور جھٹکے سے ہی اوندھی سے سیدھی ہو بیٹھی. تم؟ فارا نے اپنے سرہانے بیٹھے فرحاد کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا. ہاں میں. کیوں، کیا ہوا؟ فرحاد نے اسے اطمینان سے دیکھا. تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ اپنی حیرت چھپا کر فارا ناگواری سے بولی. فی الحال تو بیٹھا ہوں، لیکن تم چاہو تو کچھ اور بھی کر سکتا ہوں. بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہوا بولا. تم یہ سب بکواس کر کے انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے لگ رہے ہو. فارا نے اسے تیش بڑے انداز میں دیکھا. کوئی ایسی حقیقت سے باخبر کرنا چاہا کہ اگر ایسا کر کے وہ خود کو ہیرو ثابت کر رہا ہے تو بالکل غلط سمجھ رہا ہے. یعنی اس سب سے پہلے میرے بارے میں تمہارے خیالات الگ تھے؟ ویسے کہیں تو تم صبح کی بات تو نہیں کر رہی، مطلب تمہیں وہ سب اچھا لگا تھا؟ فرحاد پر اس کی بات کا ذرا اثر نہ ہوا تھا، بلکہ وہ ٹانگیں پھیلا کر مزید ریلیکس ہوا تھا. تم باتوں کو گھما کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جو ہو نا تم، میں جانتی ہوں اچھے سے. بات سے بات نکل رہی تھی اور وہ اندر کیسے آیا فارا کا دھیان اس بات سے ہٹ گیا تھا. اچھا واقعی؟ تو کیا ہوں میں؟ فرحاد نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا.
تم انتہائی گھٹیا، بدتمیز اور واہیات قسم کے انسان ہو۔ فارا کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن فی الوقت یہی لفظ یاد آئے تھے۔ واہ واہ، کتنے اچھے سے جان گئی ہو مجھے، ادھر تو آؤ، اتنی تعریف کرنے پر تم انعام کی حقدار تو بنتی ہو۔ فرحاد نے اچک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا تھا۔ فارا اپنے دھیان میں بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے بیڈ کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن پھر بھی فارا نے فرار کی کوشش کی۔ وہ الگ بات کے ناکام ہوئی تھی۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ فرحاد نے اس کے اطراف سے دونوں بازو لا کر اس کے ہاتھوں کو بہت کس کے پکڑا اور تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر بولا تھا، چھوڑو مجھے۔ اس قدر قربت نے فارا کو روحانسا کیا تھا۔ وہ بہت زور لگا رہی تھی اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے، لیکن فرحاد کی گرفت سخت تھی۔ الٹا اس کے اپنے ہاتھوں میں ہی درد شروع ہو گیا تھا۔ فرحاد پلیز، آخر میں اسے منت ہی کرنی پڑی۔ سوری بولو پہلے۔ سوری، وہ کرتے ہوئے لہجے میں بولی۔ فرحاد کی فولادی سینے کے اندر دھڑکتے دل کی دھڑکن سے بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ اور کہو کہ تم اب سے میری ہر بات مانو گی۔ فرحاد نے گیڑا مزید تنگ کیا، گویا سے خود میں سمونا چاہا۔ کیوں؟ وہ تیکھے انداز میں بولی۔ اندر سے دل سوکھے پتے کی مانند لڑس رہا تھا۔ آہ میرا بازو بدتمیز انسان، فرحاد نے کہتے ہوئے گرفت سخت کی تو اس کی آہ نکلی تھی۔ فرحاد کی حرکت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بلا جھجک غصے کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ تم یہ سب صرف اور صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے کرتے ہو۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں نے کبھی کہا کہ مجھے ضرورت ہے تمہاری، جو تم یہاں آ رہے ہو میرے گھر؟ اچھا سوال ہے۔ دراصل مجھے تم پر ترس آ گیا ہے، اور پھر میرے ضمیر نے مجھے خوب ملامت کی کہ آخر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اس کے چیخنے پر فرحاد نے گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں مجھ پر ترس کھانے کی۔ میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھ سے ہمدردی کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، نہیں چاہیے تم سے کچھ بھی۔ فرحاد کی اس نئی بات نے فارا کو انگاڑوں پر کھڑا کیا تھا۔ پر تم نے کہا ہے، تم بھول گئی ہو، ہاسپٹل میں یاد ہے؟ اس رات ہی تو سب بدلا تھا، ورنہ میں تو خود یہ سب ختم کرنے والا تھا۔ اس کے برعکس فرحاد کا انداز اطمینان بڑا تھا۔ اس کی بات پر فارا کو چپ لگی تھی۔ اس رات مجھے محسوس ہوا کہ تم میرے لیے جو ناراضگی اور بیزاری دکھاتی تھی وہ سب اوپر اوپر سے تھا۔ وہ مزید بول رہا تھا اور فارا کو ساکت خاموش دیکھ کر اس کی گرفت بھی کمزور ہوئی تھی۔ ہے نا؟ فرحاد نے اس کا جواب جاننا چاہا تھا۔ نہیں، اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کونی اس کے پیٹ پر ماری تھی۔ فرحاد کو درد کا بھرپور جھٹکا لگا تھا۔ فارا کی کونی اس کے زخم پر تو نہیں لیکن زخم کے قریب قریب ہی لگی تھی۔ فرحاد کا ہاتھ بے اختیار اس جانب گیا تھا جہاں فارا کی کونی لگی تھی۔ اس کی ڈھیلی ہوتی گرفت کا فائدہ اٹھا کر فارا اس سے دور ہوئی تھی اور جلدی سے بیڈ سے اتری تھی اور ہاتھ سے فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنی بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگی تھی۔ اف! فرحاد نے درد برداشت کرتے ہوئے بیڈ کی پشت سے سر لگایا تھا۔ اس کی آواز پر فارا نے اس پر نظر ڈالی تو درد کی شدت سے سرخ ہوتا فرحاد کا چہرہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ فرحاد کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ وہیں تھا جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ لب شدت سے بھنجے ہوئے تھے۔ اسی پل فارا کو ادراک ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ فارا کا دل ڈوبا تھا۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ اپنے کھلے منہ پر رکھے تھے۔ اگر کونی فرحاد کے سٹیچز پر لگ گئی تو؟ اس سوچ کے ساتھ ہی فارا کا دل لرز گیا تھا۔ جس شدت سے اس نے کونی ماری تھی جانتی تھی۔ فرحاد، تم ٹھیک ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تھی۔ فرحاد یوں ہی بیٹھا رہا، اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ فارا کی پریشانی بڑھی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر جہاں اس کا ہاتھ تھا آہستہ سے سہلانے لگی۔ سوری، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ فرحاد خاموش ہی رہا۔ کچھ لمحے یوں ہی بیتے تھے۔ فارا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس پل سب بھول گیا تھا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی، گلاس بھر پانی لائی۔ پانی پی لو فرحاد۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگانا چاہا تو فرحاد نے نفی میں سر ہلا کر اسے منع کر دیا۔ فارا نے بجھے دل کے ساتھ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سوری فرحاد۔ فارا کی شکل رونے والی ہوئی تھی۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ دیکھو، خون تو نہیں نکلا؟ فرحاد کے کہنے پر فارا نے جلدی سے اس کے ہاتھ کے پاس نظر ڈالی تھی۔ نہیں، خون نہیں نکلا۔ ہلکے نیلے رنگ کی قمیض صاف تھی۔ فارا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ فارا کے پوچھنے پر فرحاد نے اسے دیکھا۔ چہرے پر فکر اور پریشانی کے تاثرات لیے وہ اسے دیکھتی جواب کی منتظر تھی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ فرحاد نے جھوٹ بولا جبکہ درد میں کمی ہوئی تھی۔ اب اتنا شدید درد نہیں تھا جتنا کونی لگنے سے ایک دم ہوا تھا۔ اس کا جواب سن کر وہ اور پریشان ہو گئی۔ ہاسپٹل چلیں؟ لیکن گاڑی کون چلائے گا؟ فرحاد تکلیف پڑے تاثرات سمیت بولا۔ ہم ٹیکسی کروا لیتے ہیں۔ فارا نے فوراً جواب دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ خون نہیں نکلا، مطلب سب ٹھیک ہے۔ میرے پاس پین کلر ہے۔
میں کھا لیتا ہوں، وہ رک رک کر بول رہا تھا تاکہ فارا کو شک نہ ہو۔ کہاں ہے میڈیسن؟ میرے پاس ہی ہے، لیکن ابھی کھانا کھائے بغیر نہیں کھا سکتا۔ ہاں، تم نے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں، میں کھانا لایا تھا، سوچا تھا مل کر کھائیں گے۔ اچھا، اس کی بات کے جواب میں وہ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد بولی، نکال لاؤ کھانا۔ اسے بیٹھے دیکھ کر فرحاد کو ہی کہنا پڑا، لاتی ہوں۔ فرحاد نے فارا کے انداز میں واضح دباؤ محسوس کیا۔ جب وہ تکلیف میں تھا وہ سب بھول کر صرف اس کی فکر میں تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کہا دونوں مل کر کھائیں گے، یعنی اس کی اور اپنی بات کی، اس کا انداز اور تاثرات دونوں بدل گئے تھے۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے کھانے کی ٹرے اس کے پاس رکھی اور پلٹ گئی۔ جب اس نے پوچھا، نہیں، وہ پلٹے بغیر ہی بولی۔ کیوں؟ فرحاد نے دیکھا وہ ایک دم سنجیدہ تھی۔ فارا کوئی جواب دیے بنا کچن میں چلی گئی اور دوبارہ واپس نہ آئی۔ فرحاد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے باہر نہ آتے دیکھ وہ خود ہی اٹھا۔ درد ویسے بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ اچانک لگنے والی چوٹ کی طرح تھا جو وقتی طور پر تو بہت محسوس ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ جب وہ کچن میں گیا تو وہ کچن کی کھڑکی سے باہر اندھیرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ فرحاد کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ فارا نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیا۔ فرحاد، میں اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی، مجھ پر دباؤ مت ڈالو۔ اس سب سے تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ چہرے پر رنجیدگی چھائی تھی، جیسے مزید بحث کرنے یا لڑنے کی سکت نہ ہو۔ میں تم پر دباؤ نہیں ڈال رہا، میں جانتا ہوں تم بھی یہی چاہتی ہو۔ فرحاد نے اپنی بات مطمئن انداز میں کی تھی۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا گھر بسے اور اپنے شوہر کی دی گئی چار دیواری میں سکون سے رہے۔ میں یہ سب چاہتی ہوں، لیکن میں یہ سب تم سے نہیں چاہتی۔ فارا کے چہرے سے اذیت جھلک رہی تھی، لیکن لہجہ ایک دم صاف تھا۔ کیوں؟ اس کے سوال نے فارا کو لب بھینچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کیوں اس کی بات کو نہیں سمجھ رہا تھا؟ کیوں جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا؟ جو انسان دھکے دے کر بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالے اور پھر وہی انسان گھر دینے کی بات کرے تو یقین نہیں آتا، بلکہ مزید تکلیف ہوتی ہے۔ فارا نے زخمی انداز میں اسے دیکھا۔ میں اس سب کے لیے شرمندہ ہوں، تم اس چیز کے لیے مجھ سے لڑو، ناراض ہو، لیکن میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میں الگ ہونے کی بات پر ایگری نہیں کروں گا۔ فرحاد نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہوگے تم ایگری؟ یہ میرا حق ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تم زبردستی نہیں کر سکتے، اور یہی سب کر کے تم نے سالوں پہلے بھی تکلیف دی تھی اور اب بھی تکلیف دے رہے ہو۔ فارا اس کی ایک ہی رٹ سن کر ضبط ہو کر چل رہی تھی۔ مجھ سے الگ ہو کر تم صرف اپنی انا کی تسکین چاہتی ہو۔ کل میں نے تمہیں ٹھکرایا تھا، تم آج مجھے ٹھکرا کر صرف بدلہ لینا چاہتی ہو اور کچھ نہیں۔ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس کی بات پر فارا نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تم مرد جب چاہو زبردستی کر کے شادی کرو، جب چاہو دھکے دے کر نکالو، اور جب دل کرے تو نزدیکیاں بڑھاؤ، اور اس سب میں جانتے ہو کیا بیتتی ہے ہم پر؟ دل کرتا ہے مر جائیں۔ اگر خودکشی جائز ہوتی نا فرحاد ملک، میں تو اس وقت تمہارے سامنے نہیں ہوتی۔ فارا کے لفظوں سے تکلیف جھلک رہی تھی۔ ہاں، کیا میں نے یہ سب، لیکن اپنی غلطی کو مان بھی تو رہا ہوں نا۔ فرحاد بھی ضبط کھو کر بولا۔ ایک بار سب بھول کر اعتبار کر کے دیکھو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، میں تمہیں کبھی۔ فرحاد نے نرم انداز میں اسے سمجھانا چاہا، دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے کو تھاما تھا۔ انداز یقین دلانے والا تھا۔ بے عزت کرنے والا جب عزت دینے کی بات کرے تو یقین نہیں آتا۔ وہ جانے اور کیا کیا کہتا کہ فارا نے اس کی بات کاٹی اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے تھے۔ فرحاد نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح مداوا ہو سکتا ہے، جو بھی ہے میں نے کیا۔ فرحاد کا لہجہ بدلا تھا۔ مجھے کوئی مداوا نہیں چاہیے، صرف طلاق چاہیے، فارا نے کہہ کر رخ موڑا تھا۔ وہ تو فارا میں تمہیں نہیں دوں گا، لیکن تم دعا کر سکتی ہو کہ میں مر جاؤں اور تمہاری جان چھوٹ جائے۔ یہ سب اب اسی صورت ہو سکتا ہے۔ فرحاد نے جھٹکے سے پکڑ کر اسے نزدیک کیا تھا۔ یا ابھی کچن میں رکھی چھری میرے اندر اتار دو تاکہ تم میرے نام سے آزاد ہو جاؤ۔ اگر یہ سب نہیں تو میرے پاس گن بھی ہے، پسٹل، اس کے ساتھ تمہارا کام زیادہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کی بات پر فارا کا رنگ زرد ہوا تھا۔ یہ کیا باتیں کر رہا تھا وہ؟ تو بتاؤ، پھر تم خوش ہو جاؤ گی۔ فرحاد نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی بات پر خوف پیدا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر خوف کیوں پھیلا ہے تمہارے چہرے پر؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان مجھ سے چھوٹ جائے گی، ابھی کے ابھی چھوٹ جائے گی۔ فرحاد نے کہہ کر اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کچن سے باہر گیا۔ فارا کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ کیا کرنے والا تھا اب؟ عجیب سے اندیشے اور وسوسوں نے اسے گھیرا تھا۔ صورتحال ایسی بھی ہوگی گھما میں بھی نہ تھا۔ لڑزتے قدموں سے کچن سے باہر نکلی تھی، ابھی اسے دیکھنے کمرے سے باہر جا رہی تھی جب وہ تیز رفتاری سے اندر آیا اور آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ فارا کے قدم وہیں جمے تھے
اور جب وہ پلٹا اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل نے فارا کو سکتے میں ڈالا تھا۔ یہاں رکھو اور لے لو بدلہ، ان سب تکلیفوں اور اذیتوں کا جس کا باعث میں ہوں۔ فرحاد نے پسٹل اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس کا رخ اپنے سینے پر رکھ کر اسے دیکھا۔ فارا کی آنکھوں میں تیرتا پانی بہا تھا، ہونٹ لرز رہے تھے اور ہاتھوں پر کپ کپاہٹ تھی۔ چلاؤ گولی، ڈرو مت، فرحاد نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت تکلیف دی تھی نا تمہیں، اس سب کا بدلہ اس صورت میں لے سکتی ہو، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر فارا نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں تلے دبے ہاتھ نکالے تھے۔ فارا کی اذیت میں اضافہ ہوا تھا، بے بسی کی انتہا پر جا کر وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ سسکیوں اور ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ فرحاد نے پسٹل صوفے پر اچھالی اور فارا کے لرزتے جسم کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے حصار میں وہ قید بری طرح رو رہی تھی۔ پلیز فارا، مان لو اس رشتے کی حقیقت کو، فرحاد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اگلے ہی پل فارا بے جان ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ کیا ہوا ایشال بیٹا؟ فرحاد کے جانے کے بعد انہوں نے ایشال کو دیکھا تھا جو صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں خالہ جان، وہ غمگین سے بولی۔ فرحاد نے کچھ کہا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ خاموش ہی رہی۔ میری ہی غلطی ہے، مجھے اسے یوں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، نظر رکھنی چاہیے تھی اس پر۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے کہی فرحاد کی بات یاد آئی، کیسے وہ فارا کی حمایت کر رہا تھا۔ کل کی فلائٹ ہے لاہور کی، پیکنگ کر لینا، انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا۔ یہاں آتے وقت کیا کیا نہ سوچا تھا، لیکن سب کچھ بالکل ہی سوچ سمجھ سے باہر ہوا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی ہار مان لی خالہ جان؟ ایشال تنزیہ ہوئی۔ ارے ہار نہیں مانی، ماں ہوں، اس کی کان سے پکڑ کر سیدھا کروں گی اسے، لیکن ہاتھ لگنے دو۔ ہوا کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لاہور میں دیکھنا کیسے پکڑوں گی؟ کیا مطلب، وہ بھی جا رہا ہے؟ ارے تمہارے سامنے ہی تو بات ہوئی تھی ابھی، اس کی حیرانگی دیکھ کر انہوں نے کہا تھا۔ نہیں، میں پانی پینے گئی تھی کچن میں، مجھے لگا وہ صرف ہمیں بھیج رہا ہے۔ نہیں، ساتھ ہی جا رہا ہے، ابھی اتنی ہمت نہیں آئی اس میں کہ ماں کو گھر سے نکالے۔ فرحت بیگم تو جانے اور کیا کیا بول رہی تھی، لیکن ایشال کے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا۔ ہیلو رفیق، میری بات غور اور دھیان سے سنو، میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، ڈاکٹر کو لے کر اس ایڈریس پر جلدی سے پہنچو۔ جی صاحب، خیریت ہے؟ رفیق صاحب کے اچانک فون پر گھبرا گیا۔ بس تم جلدی پہنچو، فرحاد نے کہہ کر فون بند کیا اور ایڈریس سینڈ کیا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اگر ایڈریس سمجھ نہ آئے تو کال کر لینا۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد اس نے موبائل جیب میں رکھا اور بے سود پڑی فارا پر نظر ڈالی۔ یہ قصور بھی تمہارے حصے آنے والا ہے فرحاد ملک، وہ بڑبڑایا تھا۔ فرحاد نے کھانے کی ٹرے اٹھائی جو جوں کی توں بیڈ پر پڑی تھی، اسے لے جا کر یوں ہی فریج میں رکھ دیا، کمرے کی حالت سنواری، پسٹل اٹھا کر چھپائی۔ اس سب میں اسے کوئی 5 منٹ لگے۔ اس کے بعد وہ فارا کی جانب آیا، بیڈ پر پڑی چادر اس کی گردن تک ڈال دی۔ تقریباً 20 منٹ تک رفیق ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا۔ اس نے رفیق کو نیچے ہی انتظار کرنے کا کہا اور ڈاکٹر کو لے کر اوپر آ گیا۔ بے ہوش کب سے ہے؟ ڈاکٹر فارا کی آنکھیں دیکھتا ہوا بولا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، فرحاد پاس کھڑا بولا۔ کیا کچھ پریشانی کی بات ہے؟ ڈاکٹر اس کی نبض چیک کر رہا تھا جب فرحاد نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں لگ رہی، لیکن ہو سکتی ہے، اگر ان کی حالت مزید ایسی ہی رہی تو۔ ڈاکٹر کہہ کر میڈیسن لکھنے لگا۔ یہ میڈیسن منگوائیں اور انجیکشن بھی۔ جی، فرحاد نے پرچی پکڑی اور رفیق کو دینے گیا۔ میڈیسن لانے میں رفیق کو جتنا ٹائم لگا اتنے وقت میں ڈاکٹر نے فارا کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ فرحاد نے اس کی کل کی جو طبیعت خراب ہوئی تھی اس بارے میں بھی بتایا۔ اب آپ کو لازمی خیال رکھنا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، یہ کسی بھی بارے میں زیادہ نہ سوچیں، اگر انہیں اب ڈپریشن لیا تو انہیں اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ انجیکشن لگا کر ڈاکٹر نے فرحاد کو کہا اور میڈیسن کے بارے میں سمجھایا۔ جی، ہوش کب تک آئے گا انہیں؟ ان کی بات سننے کے بعد فرحاد نے پوچھا۔ کل صبح تک ٹھیک ہوں گی، لیکن یہ جو میڈیسن ہے یہ لازمی کھائیں، اگر انہیں افاقہ نہ ہو تو آپ انہیں کلینک لے آئیے گا۔ ڈاکٹر اپنا میڈیکل باکس اٹھا کر بولا۔ جی ٹھیک ہے، فرحاد نے کہا اور انہیں لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا تم کسی ملازمہ کا انتظام کر سکتے ہو کل صبح تک؟ 24 گھنٹوں کے لیے چاہیے ہوگی۔ ڈاکٹر کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فرحاد رفیق سے بولا۔ جی صاحب، کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے فون پر بتا دینا جو بھی ہو، اور فضل سے کہنا اماں کو ٹائم سے کھانا وغیرہ دے اور میڈیسن کا یاد دلائے۔ جی صاحب، جی ٹھیک ہے۔ رفیق کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے اوپر آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے کل صبح کی فلائٹ کا ٹائم چینج کروا کر دوپہر کا کروایا اور مزید 1-2 کال کر کے اپنے لاہور لیٹ آنے کے متعلق انفارم کیا۔ پھر کچن میں جا کر فریج میں پڑا دودھ کا ڈونگا نکالا اور گلاس میں ڈال کر دودھ پیا، ساتھ اپنی میڈیسن کھائی۔ پھر کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آف کی۔ فارا بیڈ کے ایک سائڈ لیٹی تھی، وہ دوسری طرف آیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا،
لیکن ساتھ بے سود سویا وجود اس کی نیند کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ تھک کر وہ فارا کی جانب کھسکا تھا۔ ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ چہرے کے قریب رکھے وہ انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ فرحاد نے سینے پر رکھا اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی جانب کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گیا۔ فارا جان سکتی تو جان لیتی کہ وہ فرحاد کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہے۔ فرحاد کے دل میں فارا کے لیے محبت پیدا ہونا قسمت کی طرف سے اسے ملی گئی سب مصیبتوں اور اذیتوں کی تلافی تھی، کیونکہ اس محبت کا ادراک فرحاد کو اسی وقت ہوا تھا جب وہ ہاسپٹل میں اس کے پاس تھی اور اپنی طرف سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، لیکن وہ الفاظ فرحاد نے حرف بہ حرف سنے تھے۔ تبھی تو بے یقینی سے اسے پوچھا تھا، تم میرے لیے رو رہی ہو؟ اور فارا ٹال گئی تھی جب فرحاد جو اس رشتے کو لے کر جھجک رہا تھا اور کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا، بالکل کلیئر ہوا تھا، اور گزرتے وقت اور حالات کے ساتھ وہ کھل کر اپنے جذبات کو ظاہر کرنے لگا تھا جو فارا کو حیران کر رہے تھے۔ لیکن فرحاد کو لگتا کہ اب یہ سب اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ جتنی بھی کوشش کرتا خود کو روکنے کی، پھر بھی وہ فارا کے سامنے انتہائی بے بس ہو رہا تھا اور ہنسا خود پر۔ فارا اسے علیحدگی اختیار کر کے اسے انتقام لینا چاہ رہی تھی، لیکن فرحاد کو لگ رہا تھا قدرت نے اس کے دل میں فارا کے لیے محبت ڈال کر آلریڈی ہی انتقام لے لیا تھا۔ انتقام ہی تو تھا اس انسان کے آگے بے بس ہونا جو آپ سے نفرت کرتا ہے، نفرت کا بھرپور اظہار کرتا ہے، آپ کے جذبوں پر یقین نہیں کرتا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، اور یقین دلانے میں آپ کب کامیاب ہوں معلوم نہیں، اور آپ کے یقین دلانے کے لیے کیے گئے سب اقدامات اگلے فریق کو مزید اذیت میں مبتلا کر رہے ہوں۔ کتنا خوفناک تھا یہ سب فرحاد جیسے انسان کے لیے تو تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فارا نے صحیح کہا تھا، بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرحاد میں نہ تو ہمت کی کمی تھی نہ حوصلے کی۔ فرحاد پر یقین کرنا فارا کو لگ رہا تھا وہ خود کے ساتھ زیادتی کرے گی، اس سب میں اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور ایک جانب دل ان سب باتوں کو نظر انداز کر اپنے لیے پرسکون زندگی کی چاہ بھی کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں چاہ اور عزت نفس کے بیچ میں پھنسی وہ ذہنی اذیت میں مبتلا تھی، اور چاہتے ہوئے بھی فرحاد کی سچی لگن کی پرکھ نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح جب فرحاد کی آنکھ کھلی، فارا اس کے سینے سے لگی تھی، سر تکیے کی بجائے اس کے بازو پر تھا، ایک بازو اس کے گرد سے پھیلا تھا اور ایک گال تلے تھا۔ کتنی پرسکون تھی وہ اس پل، نہ کسی قسم کی جھجک تھی نہ خوف۔ فرحاد نے آہستہ سے اس کے چہرے پر پھیلے بال ہٹائے، من موہنی سی صورت اس وقت دل کو چھو رہی تھی۔ فرحاد کا دل کیا اس خوبصورت صبح اس کے ایک ایک نقوش کو چھوئے، لیکن اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ آہستگی سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالتے ہوئے اس کا سر تکیے پر رکھا، اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی لیکن پھر نیند میں چلی گئی۔ روشن اور خوبصورت گہری براؤن آنکھیں بند تھیں، خوبصورت کٹاؤ والے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ فرحاد کو جذبات پر قابو پانا مشکل لگا تھا، حالانکہ یہ کوئی پہلی قربت تو نہیں تھی جو ان دونوں کے درمیان آئی تھی، لیکن فرحاد اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ اسے لگتا وہ جب جب اسے ملتا فارا کی محبت اس کے دل میں اپنی جڑیں اور مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ اس کا دل ہمک ہمک کر کوئی انوکھا احساس پانے کی جستجو کرتا تھا، پھر اس سب پہ یہ احساس بھی غالب آ جاتا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ پاگل لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجا کر فرحاد نے اسے محبت سے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اپنا تکیہ فارا کے ساتھ لگایا اور فریش ہونے واش روم میں گیا تھا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے اور 1 بجے کی فلائٹ سے اسے لاہور جانا تھا۔ گھر جا کر ابھی پیکنگ بھی کرنی تھی۔ فریش ہو کر اس نے رفیق کو کال کی اور ملازمہ کی بابت دریافت کیا۔ جی صاحب، انتظام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی لے آؤ اسے یہاں اور اسے بتا دینا جاب کے متعلق کہ اسے یہاں رہنا پڑے گا۔ جی صاحب، بے فکر رہیں، سب بات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، جلدی آنا۔ جب تک رفیق آیا فرحاد نے دودھ کے ساتھ بسکٹ کھائے۔ فارا ہنوز نیند میں تھی۔ فرحاد نے ملازمہ کو سب تفصیل بتائی، اس کی دوائی کے متعلق اور فارا کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی خصوصی تاکید کی، ساتھ ہی ملازمہ کا فون نمبر بھی لیا۔ اوکے، آپ نیچے جائیں، میں آتا ہوں۔ تمام ہدایات دینے کے بعد فرحاد نے ملازمہ سے کہا۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر گئی تو فرحاد فارا کے پاس آیا۔ اب جانے کب ملاقات ہو پائے، میں تمہیں بہت مس کروں گا فارا۔ مجھے نہیں معلوم میرے اندر تمہارے لیے اتنی فکر اور محبت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے۔ میرا اس پر قابو نہیں رہا اور اب تو میں قابو کرنا بھی نہیں چاہتا۔ I love you my dear wife, hope we will meet soon, bye, اللہ حافظ۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ آخر میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ لیا اور آہستگی سے واپس رکھا۔ اس کا دل اس وقت فارا کو اس حالت میں بالکل بھی چھوڑ کر جانے کا نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی۔ ابھی بہت سے اہم کام انجام دینے تھے جن کے لیے سالوں سے محنت کی تھی،
اور کٹھن انتظار کے بعد اب وہ مرحلہ بہت قریب تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔